Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the first session of Functional English 1. मेरा नाम मोहम्मद राशिद सलीम है और मैं IMCB G10 4 में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा हूँ पिछले 12 साल से. इसके अलावा मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर गुज़श्ता 10 साल से काम कर रहा हूँ. वहाँ पर मैंने फंक्शनल इंग्लिश के कोर्सेज़ के अलावा लिटरेचर की क्लासेस जो हैं वो भी ली हैं. इसके अलावा जो है मैंने टीचर ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं, करिकुलम डेवलपर भी हूँ और बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और एजुकेशन से मुतल्लिका तमाम शोबे उनमें दिलचस्पी रखता हूँ. फंक्शनल इंग्लिश 1 जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें हम फंक्शनल इंग्लिश सीखेंगे. अभी हम पहले 2 सेशंस में उर्दू में बात करेंगे, लेकिन चूंकि ये कोर्स बुनियादी तौर पर फंक्शनल इंग्लिश सिखाने के लिए है, चुनाचे हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंग्लिश शामिल करते जाएंगे और पहले 2 प्रोग्राम के बाद हम मुकम्मल तौर पर इंग्लिश में बात किया करेंगे. और पहले सेशन में आप जो है वो मुझसे लेक्चर की तवक्को कर सकते हैं. इसके बाद हम ग्रेजुअली कोशिश ये करेंगे कि आपकी एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए. हम शुरू करते हैं कोर्स समरी से. ये प्रोग्राम जिसमें आप लोग एनरोल हुए हैं ये एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन है और बुनियादी तौर पर ये स्कूल टीचर्स के लिए, आप जैसे इन सर्विस स्कूल टीचर्स के लिए है. इसकी ड्यूरेशन 36 आवर्स की है और इसकी क्रेडिट वैल्यू 3 आवर्स की है और इसका मेन बुनियादी मकसद जो है वो है टू डेवलप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ स्कूल टीचर्स. और यहाँ जब हम स्कूल टीचर्स की बात करते हैं तो इसमें एलिमेंट्री टीचर्स भी शामिल हैं, मिडिल स्कूल टीचर्स भी शामिल हैं, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स भी शामिल हैं. जाहिर है अंग्रेज़ी ज़ुबान हमारे यहाँ ज़रिया तालीम के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए असातिज़ा की अपनी अंग्रेज़ी ज़ुबान पर गिरफ्त होना बहुत ज़रूरी है. और जब तक वो ख़ुद जुमला अच्छी तरह से नहीं बोल सकेंगे, अच्छी ज़ुबान नहीं बोल सकेंगे, उस वक्त तक वो तलबा को भी रहनुमाई फराहम नहीं कर सकते. तो इसमें हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे फोकस करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे. लेकिन साथ ही साथ चूंकि आप असातिज़ा हैं तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स भी आप सीखेंगे जिसमें अगर आप यही स्किल्स अपने बच्चों में यानी अपने तलबा में जो है वो पैदा करना चाहते हैं तो उसमें भी ये काम आ सकेंगी. अब यहाँ मैं बात करता चलूँ कि ये इस कोर्स का नाम है फंक्शनल इंग्लिश 1. तो फंक्शनल इंग्लिश से क्या मुराद है? महज इंग्लिश ही क्यों नहीं कह दिया गया? आपने देखा होगा कि हमारे स्कूलों में आमतौर पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, जिसमें टेंसेस रटवाए जाते हैं और उर्दू के सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं ताकि उनको अंग्रेज़ी में तलबा उनका तर्जुमा कर सकें या इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा कर सकें. लेकिन फंक्शनल इंग्लिश से मुराद ये है ऐसी इंग्लिश जो प्रैक्टिकल यानी अमली तौर पर इस्तेमाल में आ सके. तो फंक्शनल इंग्लिश में हम ग्रामर, स्ट्रक्चर, इन चीज़ों पर फोकस तो करेंगे, लेकिन उन
چیزوں پہ ہم زیادہ توجہ دیں گے جو بول چال میں اور جو عام استعمال میں آتی ہوں. اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیجئے. جس طرح جب آپ گاڑی سیکھتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھتے ہیں، تو ایک تو علم ہے گاڑی ڈرائیو کرنے کا، جس میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اسٹیئرنگ کہاں پہ ہے، گیئر کب تبدیل کرنا ہے، ریس کب دینی ہے، کلچ کب دبانا ہے، اور بنیادی جو کنٹرولز ہیں ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اور ایک علم ہے میکینک کا، جس کو انجن اور اس میں جو پرزے ہوتے ہیں ان کی تفصیل کا بھی علم ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فنکشنل انگلش سے مراد یہ ہے کہ آپ گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھیں گے. آپ کو مکینک بنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اچھی گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھ لیں گے تو وہ کافی ہے. تو فنکشنل انگلش سے مراد یہ ہے کہ اس کے جتنے پریکٹیکل پہلو ہیں لینگویج کے، ان پہ ہم توجہ دیں گے. فنکشنل انگلش میں ہم بنیادی طور پر 4 سکلز پڑھیں گے، یعنی اسپیکنگ، لسننگ، ریڈنگ اور رائٹنگ. لیکن ان 4 سکلز کے علاوہ ہم کچھ اور لینگویج ایریاز پہ فوکس کریں گے. مثلا سوشل انٹریکشن. بنیادی طور پر زبان اظہار کا ذریعہ ہے. اٹس اے ٹول فار کمیونیکیشن. اور کمیونیکیشن میننگ فل اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم باقی لوگوں کے ساتھ پراپرلی انٹریکٹ کرنا جانتے ہوں. تو زبان سیکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا سوشل انٹریکشن بہتر بنا سکیں. اور اساتذہ کے لیے تو یہ خیر اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ جب تک وہ ایک اچھا سوشل انٹریکشن اپنے طلباء کے ساتھ اور باقی کولیگز کے ساتھ نہیں رکھ پائیں گے، تب تک وہ ایک اچھے استاد نہیں بن سکتے. تو سوشل انٹریکشن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زبان کی گرامر اور سٹرکچر سے ہٹ کے کہ کس موقع پر کس طرح کا جملہ بولنا چاہیے اور کس ایج کے شخص کے ساتھ کس قسم کی بات کرنی چاہیے، یہ وہ سکلز ہیں جو کمیونیکیشن سکلز ہیں جو سٹلی، یعنی جو ہے یہ ایسی سکلز ہیں جن کو ہم غیر شعوری طور پر سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس فنکشنل انگلش کورس میں ہم سوشل انٹریکشن پہ بھی توجہ دیں گے. اس کے علاوہ ایکوریٹ یوز آف اسٹرکچرز. اسٹرکچر سے مراد یہاں پر لینگویج اسٹرکچر ہے. ظاہر ہے کہ جب تک ہمارا جملہ جو ہے وہ پراپرلی ویل اسٹرکچرڈ نہیں ہوگا تب تک ہمارے جملے کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ کو میں ہینڈ آؤٹس کے ذریعے نوٹس جو ہے وہ بھی فراہم کرتا رہوں گا، اور جو بھی ڈائیلاگ یا فنکشن ہم سیکھیں گے اس سے مطابقت رکھنے والے اسٹرکچرز ان کو ہم جو ہے وہ دہراتے رہیں گے اپنے کورس میں تھرو آؤٹ. اس سے اگلا ایریا ہے امپروومنٹ آف پروننسیشن کا. پروننسیشن ذرا ٹرکی سا لفظ ہے، تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کم از کم ہمارا تلفظ اس حد تک ٹھیک ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کو ہماری بات صحیح طرح سے سمجھ آ سکے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انگریزوں کی طرح ہی بالکل مکمل نقالی کر کے ان کی طرح ہی بولا جائے. As long as others can understand us, it is acceptable. یعنی اگر دوسرے لوگوں کو ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ کافی ہے.
اسی لیے یہاں پر ہم نے امپروومنٹ آف پروننسیشن لکھا ہے. پروننسیشن سے مراد تلفظ ہے. ایکسنٹ یا لہجہ انگریزوں کی طرح بنانا بہت ضروری نہیں ہے، اگرچہ اس میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اگر آپ اس کو ترجیح دینا چاہتے ہیں تو ثانوی حیثیت ہوگی اس کی. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی نیا لفظ جس کو پروناؤنس کرنے میں دشواری ہو اس کا صحیح تلفظ ہم سیکھ سکیں. اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ آف ایکٹیو ووکیبلری. اچھا، ووکیبلری سے مراد تو ذخیرہ الفاظ ہے، ایکٹیو ووکیبلری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب کوئی شخص انگریزی میں گفتگو کر رہا ہو اور اس کو آپ سن رہے ہوں غور سے، تو آپ کو سارے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ خود بولنا چاہیں تو کوئی لفظ آپ کی زبان پہ نہیں آ پاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ووکیبلری آپ کے پیسو استعمال میں تو ہے، ایکٹیو ووکیبلری نہیں بنی. یعنی وہ الفاظ آپ خود اپنے جملے میں تو استعمال نہیں کر پاتے، لیکن اگر دوسرے اپنے جملے میں استعمال کریں تو آپ اس کو بخوبی بآسانی سمجھ لیتے ہیں. تو ہم یہ کریں گے کوشش کہ وقت کے ساتھ ساتھ ووکیبلری میں انہانسمنٹ کی جائے، اس میں اضافہ کیا جائے اور ایکٹیو ووکیبلری کو ڈیولپ کیا جائے. اس کے بعد ہے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف ڈسکرپٹیو، نیریٹو اینڈ انسٹرکشنل ٹیکسٹس. اچھا، چونکہ ہم اساتذہ ہیں تو ہمارا ان اقسام سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ہمارا اسپیشل فوکس جو ہے وہ ڈسکرپٹیو اور نیریٹو اور انسٹرکشنل ٹیکسٹ پہ ہوگا. تو ڈسکرپٹیو جیسے ایسیز ہو سکتے ہیں، پیراگرافس ہو سکتے ہیں، لیسنز آپ پڑھاتے ہیں اپنے درسی کتب میں. اس کے علاوہ نیریٹو بیانیے کو کہتے ہیں، اور نیریٹو میں آپ سٹوریز، فکشن، شارٹ فکشن اس کو شامل کر سکتے ہیں. انسٹرکشنل ٹیکسٹ سے مراد وہ ٹیکسٹ ہیں جو ہم ٹیچنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں جب ہم ریڈنگ پیسیجز کریں گے، ریڈنگ سکلز سیکھیں گے، تو ہمارا اسپیشل فوکس ہوگا کہ ہم ان ایریاز میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کر سکیں. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کورس سیکھنے کے لیے ہماری اپروچ اور اسٹریٹجی کیا ہوگی. اپروچ ذرا براڈر سا ورڈ ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں اوور آل طریقہ کار کی. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کام کو کرنے کا جو فلسفہ ہے یا جو انداز ہے اس کو اپروچ کہا جاتا ہے. تو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہم اسپیکنگ، لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ، یہ چاروں سکلز جو ہیں وہ سیکھیں گے، لیکن ان سکلز کو ہم انٹیگریٹڈ وے میں سیکھیں گے. انٹیگریٹڈ کا مطلب یہ کہ باہم جڑی ہوئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ نیچرل سپیچ میں یہ سکلز انڈیپینڈنٹلی نہیں بولی جاتی، آئسولیشن میں نہیں بولی جاتی. مثلا اس وقت میں اسپیکنگ کر رہا ہوں تو آپ لوگ لسننگ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لسننگ اور اسپیکنگ کا نیچرل تعلق ہے. اسی طرح کسی نے کوئی ٹیکسٹ لکھی ہے تو آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ریڈنگ اور رائٹنگ ان کا نیچرل تعلق ہے. اسی طرح کلاس میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹیکسٹ بک میں ایک لکھی ہوئی چیز ہے، ریڈنگ ہے، تو اس کو آپ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں بچوں کو بلوانے کے لیے. تو نیچرل لینگویج میں تمام سکلز جو ہیں وہ باہم مدغم ہوتی ہیں اور ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ پڑھانے کی غرض سے بعض اوقات ہم ایک سکل پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری سکل پہ ذرا کم فوکس ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بالآخر ہمیں یہ تمام سکلز جو ہیں ان کو انٹیگریٹڈ طریقے سے سیکھنا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے میننگ فل کانٹیکسٹ. یہ بھی بڑی اہم ہے کیونکہ یہ سکلز جو ہیں یہ
الگ سے نہیں سیکھی جا سکتی، ان کا کوئی نہ کوئی نیچرل کانٹیکسٹ ہوتا ہے، کوئی ایک سچویشن ہوتی ہے جن میں یہ ڈائلاگز یا یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، عام طور پر ہم اپنی کلاسوں میں میننگ فل کانٹیکسٹ فراہم نہیں کر پاتے، اور بچوں سے ہم توقع کرتے ہیں، مثلا ہم ان سے کہتے ہیں کہ ڈگری، لفظ ڈگری کو اپنے جملے میں استعمال کریں، رائٹ؟ اب ڈگری سے کیا مراد ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی سچویشن مہیا نہیں کی، ہم نے کوئی کانٹیکسٹ مہیا نہیں کیا، تو بچے اس کے لیے جو جملہ بنائیں گے وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس کے بدلے میں اگر ہم ایک پوری سچویشن دیں اور ایک ایسا کانٹیکسٹ فراہم کریں کہ جس میں بچے کو علم ہو کہ وہ ڈگری جو ہے وہ کس سینس میں استعمال ہوگا۔ اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میننگ فل کانٹیکسٹ کا الٹ یہاں پر آپ لے سکتے ہیں میکینیکل کانٹیکسٹ۔ اکثر ہم انگلش ٹیچرز کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئی ایٹ این ایپل، اس کا پیسو وائس بنایا جائے، اور بچے اس کا پیسو وائس بناتے ہیں این ایپل از ایٹن بائی می۔ اب شاید ہمارے لیے تو یہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن انگلش میں اس طرح کا ایکسپریشن بہت ہی ان نیچرل ہے۔ اگر آپ یو کے جانا ہو آپ کا اور آپ وہاں پر کہیں این ایپل از ایٹن بائی می، تو یہ بہت ہی میکینیکل سا ہوگا، اور ممکن ہے کہ لوگ اس پہ ہنسنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ پیسو وائس، پیسو اسٹرکچر اتنا فریکوینٹلی اس طرح استعمال نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں این ایپل از ایٹن تو چلیں شاید یہ پھر بھی کچھ سینس بناتا ہو، لیکن بائی می بڑا فورسڈ قسم کی کنورژن لگتی ہے۔ لیکن جس طرح ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایکٹیو پیسو عام طور پر کنورٹ کرواتے ہیں، اس میں زیادہ تر میکینیکل ڈرلز ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے میننگ فل کانٹیکسٹ فراہم کریں۔ اچھا، اگلا پوائنٹ بڑا اہم ہے، وہ ہے اس کورس میں ہم کوشش کریں گے کہ لرنر سینٹرڈ اپروچ استعمال کی جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سینٹر میں آپ لوگ ہوں گے، یہ ٹیچر سینٹرڈ نہیں ہوگی بلکہ لرنر سینٹرڈ ہوگی۔ اب ظاہر ہے کچھ لمیٹیشنز ہیں، چونکہ یہ ویڈیو اور ریکارڈڈ ویڈیو ہے، تو اس میں اس کو مکمل طور پر لرنر سینٹرڈ بنانا تو ممکن نہیں ہوگا، لیکن وقتاً فوقتاً ہم کوشش کریں گے کہ اس میں زیادہ تر فوکس جو ہے وہ آپ لوگوں پر ہو، اور ٹیچر ٹائم جو ہے وہ کم ہو۔ اسی طرح اس سے ریلیٹڈ نقطہ ہے کہ ہم اس کورس میں کوشش کریں گے کہ انٹریکٹیویٹی کو شامل کریں۔ اب ظاہر ہے ویڈیو ریکارڈنگ کی وجہ سے اس میں بھی کچھ رکاوٹیں درپیش ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ جو بھی اسائنمنٹس یا ایکٹیویٹیز میں آپ کو ایڈوائز کیا کروں گا وقتاً فوقتاً، آپ اس کو اپنے طور پر باقی کلاس فیلوز کے ساتھ یا اپنے کولیگز کے ساتھ یا ان ٹیچرز کے ساتھ جو انگلش سیکھنا چاہتے ہیں ان کو پریکٹس کیا کریں گے۔ اچھا، جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس فنکشنل انگلش کورس میں ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم انگلش ہی استعمال کی جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس سیشن میں اور اس سے اگلے سیشن میں ہم اردو اور انگریزی دونوں کو ملا کے بولیں گے، لیکن فیوچر میں پہلے 2 سیشنز کے بعد ہم مکمل طور پر انگلش میں بات کریں گے۔ تو اس کے لیے اگر آپ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہیں یا آپ اپنے آپ میں کانفیڈنس کی کمی پاتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سیکھنے کے لیے ہمیں پیشنس اور تحمل درکار ہے، اور ویسے بھی جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے تجربے سے سیکھی ہیں کہ ایک زبان سیکھنے کے لیے کون سے طریقہ کار بہتر ہیں۔ تو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی لرن اے لینگویج۔
ایک تو وہ لینگویج ہے جو بچہ سیکھتا ہے جب وہ پہلی زبان سیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی مادری زبان سیکھ رہا ہوتا ہے اور گھر میں باقیوں سے بول کے سیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن ایک وہ لینگویج ہے جو آپ کلاس میں بچوں کو سکھاتے ہیں یا ابھی اس فنکشنل انگلش کورس کے ذریعے آپ سیکھیں گے. تو کلاس میں جو سیکھی جاتی ہے شعوری طور پر زبان، اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ لینگویج لرننگ از اے اسکل. کیا مطلب ہے؟ اسکل سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک مہارت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مہارت کو سیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی مختلف اسٹریٹجی درکار ہوتی ہے. اگر آپ بائیو، فزکس یا کیمسٹری یا کوئی اور اس طرح کا مضمون پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ اکیڈیمک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن انگلش کو محض آپ میرا لیکچر سن کے نہیں سیکھ سکتے. اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنا ہوگی، کیونکہ اسکل جو ہے وہ تبھی آتی ہے جب آپ پریکٹس کرتے ہیں. تو اسکل کی آپ مثال اس طرح لے لیں کہ آپ فٹ بال سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ سوئمنگ سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری سکلز ہیں. تو فرض کریں آپ سوئمنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا لائبریری میں جا کے جو ہے اس پہ بڑی موٹی موٹی سی کتابیں پڑھنا ہوں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو ایک سوئمنگ پول درکار ہوگا، اور آپ کو تھوڑی سی ہمت کر کے اس سوئمنگ پول میں چھلانگ لگانا ہوگی. تو ہو سکتا ہے شروع میں آپ ہاتھ پاؤں ماریں اور مشکل میں اپنے آپ کو پائیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ جو ہے وہ ایکسپرٹ سوئمر بن جائیں گے. اگر سوئمنگ پول میں پریکٹس اور سوئمنگ پول کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کورس میں آپ کے استاد کے ناطے سے میں آپ کی گائیڈنس جو ہے وہ گائیڈ آپ کو مکمل کرتا رہوں گا. لیکن چونکہ یہ اسکل ہے تو بنیادی طور پر یہ آپ نے خود ہی سیکھنی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا میجک نہیں ہے کہ بس ایک میجیکل وانڈ، وہ جو جادوئی چھڑی ہوتی ہے وہ گھمائی اور آپ لوگ جو ہے فار انگریزی بولنا شروع کر دیا آپ نے. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ پریکٹس کریں، اور پریکٹس میں شروع میں اگر مشکلات بھی درپیش ہوتی ہیں تو اس کی زیادہ پرواہ نہ کریں، اور اس کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے چلیں. تو ہمیں اسکل لرننگ کے لیے کیا کیا درکار ہے؟ یہاں پہ کچھ چیزیں ہم نے لکھی ہیں. سب سے ٹاپ پہ ہم بات کرتے ہیں کمٹمنٹ کی. تو میرا خیال ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کمٹمنٹ بہت ہی ضروری ہے، اس پہ تو دوسری رائے ہو نہیں سکتی. تو جب تک آپ میں کمٹمنٹ ہی نہیں ہوگی سیکھنے کے لیے، اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے. تو اس کو محض ایک ڈگری کورس کے طور پر نہ لیں. مناسب یہ ہوگا کہ آپ اس کو ایک زبان سیکھنے کا، انگریزی زبان سیکھنے کا ایک جو ہے اپرچونٹی سمجھیں، انگریزی زبان سیکھنے کا ایک چانس سمجھیں، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اچھا، دوسری بات ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی 5 سال ہو گئے انگریزی سیکھتے ہوئے، ابھی تک انگریزی نہیں آئی. یا یہ کہ بھائی یہ پتہ نہیں یہ جملہ تو میں نے کتنی دفعہ یاد کیا ہے، یہ لفظ پتہ نہیں یہ مجھے کیوں بھول جاتا ہے، تو یہ بار بار بھول جاتا ہے، تو اس سے فرسٹریشن ہوتی ہے. لیکن ہمیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. زبان جو ہے، کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں تو وہ گریجولی آتی ہے، اور اس کے لیے پیشنس درکار ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا. اسی طرح پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں تو یہ یا کوئی ہم سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو آپ لرننگ سٹیپ کے طور پر لیں. بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے ٹیچر اکثر ہم سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر آپ نے انگریزی کا ایک لفظ یاد کیا تھا جو آپ بھول گئے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی نیا لفظ جب آپ سیکھتے ہیں تو اس کو آپ
3 یا 4 مرتبہ بھولتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہتا ہے. تو اگر آپ ایک دفعہ بھول چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ تک یاد کرنے کے لیے آپ نے ایک قدم اٹھا لیا ہے. آپ اس کو دوبارہ یاد کریں. دوبارہ بھول گئے ہیں تو تیسری دفعہ یاد کریں، اور پھر امید ہے کہ اس کے بعد آپ کو وہ لفظ کبھی نہیں بھولے گا. تو بھولنا جو ہے وہ لرننگ پروسیس میں ایک سٹیپ ہے. اسی طرح غلطیاں کرنا جو ہے وہ لرننگ پروسیس میں ایک سٹیپ ہے. اس سے پریشان نہیں ہونا. بچہ جب زبان سیکھ رہا ہوتا ہے تو بہت سی غلطیاں کرتا ہے، تو ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے ہی سیکھتا ہے. تو زبان سیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ درکار ہوتا ہے. اچھا، ظاہر ہے کمٹمنٹ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے علاوہ ہمیں اپرچونٹی بھی چاہیے. جیسے میں بات کر رہا تھا، اگر آپ سوئمنگ پول نہیں ہوگا تو سوئمنگ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں پراپر انوائرمنٹ چاہیے. تو یہ کورس آپ کو ایسی ایک اپرچونٹی فراہم کرتا ہے جس میں ہم آپ کو لکھنے، پڑھنے، بولنے اور سننے کی مواقع فراہم کریں گے، اور اس سے فائدہ آپ اس وقت اٹھا پائیں گے جب آپ اس کو پراپرلی پریکٹس کریں گے. تو پریکٹس نیکسٹ پوائنٹ ہے جو میرا خیال ہے سب سے زیادہ اہم ہے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ گاڑی چلانا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے اہم چیز پریکٹس ہے. اور پریکٹس سے مراد یہ ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کو خود بیٹھنا ہوگا. آپ کا انسٹرکٹر جو ہے وہ ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا اور محض آپ کو گائیڈ کرے گا. اس کے بعد آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ بہتر ڈرائیور بن سکیں گے. زبان سیکھنا بھی بالکل اسی طرح کا ایک عمل ہے. اس کے علاوہ گائیڈنس اور میٹیریل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ورچوئل کانسیپٹس پرووائڈ کرے گی، اور آپ کا ویب پورٹل جو ہے وہاں پہ آپ کو میٹیریل مل جائے گا. یہی سلائیڈز اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو آپ وہاں سے یہ سلائیڈز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہینڈ آؤٹس جو ہمارے لیکچر سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ بھی آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. تو میٹیریل آپ کو جو ہے ہم وہ پرووائڈ کریں گے. اسی طرح ان ویڈیو لیکچرز کے ذریعے جو ہے وہ گائیڈنس جو ہے وہ بھی ہم پرووائڈ کریں گے. لیکن اس سے جو پہلے والے 4 پوائنٹس ہم نے لکھے، کمٹمنٹ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور پریکٹس، ان میں سے جو 3 پوائنٹس ہیں جیسے کمٹمنٹ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور پریکٹس، ان کا تعلق آپ سے ہے. تو یہ آپ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کمیٹڈ ہوں گے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آئیں گے اور پریکٹس میکسیمم کریں گے. ہم آپ کو اپرچونٹی مہیا کریں گے، گائیڈنس دیں گے اور مٹیریل بھی فراہم کریں گے. لیکن میری ایڈوائس آپ کو یہ بھی ہوگی کہ اپرچونٹیز کریٹ کی جاتی ہیں تو آپ اپنے کولیگز کے ساتھ انگلش بولنے کا ماحول پیدا کریں تاکہ یہ اس کورس میں جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں ان کو آپ استعمال کر سکیں. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ زبانیں سیکھنے کے لیے بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں. کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے بیسٹ پریکٹس کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ولنگ ہونا چاہیے ٹو لیو دا کمفرٹ زون. ہم اپنے اپنے کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں اور کوئی بھی اپنے آپ کو انکنوینئنس میں یا مشکل میں ڈالنا پسند نہیں کرتا. تو یہ مناسب بات نہیں ہے. لینگویج لرننگ کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. اچھا، اس میں آپ کو ایک ذاتی مثال دوں. میں نے کچھ عرصہ انگلش پڑھانے کے لیے چائنا میں بھی کام کیا ہے. تو چائنا میں بیجنگ کے قریب ایک چھوٹا سا شہر تھا. وہاں پہ انگریزی بولنے والے بہت کم تھے اور مجھے چائنیز نہیں آتی تھی. چنانچہ جو کمپنی تھی جس کے لیے میں وہاں پہ کام کرنے کے لیے جن کے لیے گیا تھا، انہوں نے مجھے ایک ٹرانسلیٹر بھی فراہم کیا تھا تاکہ اگر بازار میں مجھے شاپنگ میں یا کسی اور سلسلے میں دقت پیش آئے تو وہ ٹرانسلیٹر میری مدد کر سکے. لیکن چونکہ میں چینی زبان سیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے ڈرائیور اور کوک اور باقی سروسز تو آپ مہیا کر دیں، لیکن ٹرانسلیٹر جو ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو شروع میں ظاہر ہے مجھے بہت دقت ہوئی، بلکہ مجھے یاد ہے کہ مرغی کا انڈا تلاش کرنے کے لیے بازار میں وہ بہت زیادہ مجھے مسئلہ ہوا، کیونکہ بیجنگ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں اس شہر میں خاص طور پہ
وہ مرغی کے انڈے کی بجائے بطخ کا انڈا استعمال کرتے تھے. تو میں دکان پہ گیا اور جا کے جو ہے وہ دیکھا کہ یہ بطخ کے انڈے ہیں, مرغی کا انڈا تو نہیں ہے. اب شاپ کیپر سے انگریزی میں بات کی تو اس کو انگریزی نہیں آتی تھی, بلکہ ایک جملہ بھی انگریزی کا نہیں آتا تھا. تو مجھے باقاعدہ جو ہے وہ انڈا اٹھا کے مرغی کی آواز بھی نکالنا پڑی جی, یہ کٹ 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 کٹاک اس طرح آواز نکالنی پڑی. تو جس کے جواب میں وہ ہنس پڑی اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو جو ہے, اس نے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس تو صرف بطخ کے انڈے ہیں, اس نے کہا نو کویک کویک کویک. تو بہرحال 2-3 دکانوں پہ جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ چونکہ ان کے پاس مرغی کا انڈا نہیں ہوتا تھا تو وہ آگے سے کہہ دیتے تھے میو, جس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے, ڈونٹ ہیو. تو اس طرح میں نے جو ہے وہ ایک فریز جو ہے وہ سچویشن, نیچرل سچویشن میں سیکھ لیا. تو شروع کے چند دن جو تھے اس میں میرا سر بھی درد کیا اور مجھے بہت دقت ہوئی, بہت سارے مسائل, بہت وقت بھی ضائع ہوا. لیکن الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ مجھے یہ ہوا کہ پتہ نہیں چائنیز نے مجھ سے انگریزی سیکھی یا نہیں سیکھی, لیکن میں نے بہرحال چائنا میں رہ کے کافی حد تک چائنیز بول چال جو ہے وہ سیکھ لی. اچھا, اگلا پوائنٹ ہے ایکسپیریمنٹ ود لینگویج. یہ بھی کسی حد تک اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. تو لینگویج کوئی فکسڈ میتھمیٹیکل رولز تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, گرامر اور سٹرکچر کے کچھ رولز ہوں گے جن کو ہم دیکھیں گے, لیکن وہ کوئی میتھمیٹیکل تو نہیں ہے. موسٹلی تو ایسا ہے کہ آپ لینگویج کے ساتھ اگر ایکسپیریمنٹ کریں گے, اس پہ تجربہ کریں گے, غلطیاں بھی ہوں گی, سیکھیں گے, تو زبان جو ہے سیکھنے کے لیے آپ کو یو شوڈ بی ولنگ ٹو ایکسپیریمنٹ ود لینگویج. اسی طرح یو شوڈ بی ولنگ ٹو میک مسٹیکس. جیسا میں نے پہلے کہا کہ مسٹیکس اصل میں لرننگ سٹیپس ہیں. تو اگر کوئی چیز غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کا آپ کو ادراک ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس غلطی پہ قابو پانے کے لیے پہلا سٹیپ عبور کر لیا ہے, پہلا قدم اٹھا لیا ہے. اب آپ اس غلطی کو دور کر پائیں گے. اچھا, لاسٹ پوائنٹ ہے مینیج یور اون لرننگ. یہ بہت ضروری ہے, بلکہ ہمیں بچوں کو بھی, اساتذہ کے طور پہ بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ ہاؤ ٹو لرن سم تھنگ. یہ بھی ایک اسکل ہے. تو سیکھنا تبھی آتا ہے, لرننگ تبھی آتی ہے جب ہم اس کو مینیج کرنا سیکھیں, کہ اس کے لیے ٹائم سلاٹس رکھیں, اس کے لیے پراپر اسٹریٹجی بنائیں کہ ہمیں جو ہے وہ کس طرح سیکھنا ہے. میرا خیال ہے ہم نے اپنے پہلے سیشن میں لینگویج لرننگ کے لیے جو بنیادی نکات ہیں ان پہ ہم نے کافی بات کر لی. اب ہم آگے چلتے ہیں اور آج کا جو سیشن کا مقصد ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو سیشن 1 جو ہے یہ انٹروڈکشنز پہ ہے. تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے, آفٹر کمپلیٹنگ دس سیشن you should be able to make effective self and peer introductions. یعنی اس سیشن کو مکمل کرنے کے بعد آپ سیلف یعنی اپنے آپ کا تعارف کروا سکیں گے, سیلف انٹروڈکشن کروا سکیں گے, اور دوسروں کا انٹروڈکشن کروا سکیں گے انگلش میں. لیکن آپ کہیں گے کہ انٹروڈکشن تو آپ کو کروانا غالباً آلریڈی آتا ہے. ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ایفیکٹو سیلف اور ایفیکٹو پیئر انٹروڈکشن جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے. تو ایفیکٹو کا لفظ یہاں پہ بہت اہم ہے. اسی طرح ہم یوزفل انٹروڈکٹری نوٹس وہ بھی سیکھیں گے. اچھا, انٹروڈکشن میں سب سے پہلے جو چیز میرا خیال ہے اہم ہے وہ ہے نام. میں نے شروع میں اس پروگرام کے شروع میں جب اپنا تعارف کروایا تو سب سے پہلے میرا خیال آغاز میں نے اسی سے کیا کہ میرا نام راشد سلیم ہے. ٹھیک ہے. اب نام جو ہیں ان کی مختلف ممالک میں مختلف کنونشنز ہوتی ہیں, مختلف روایات ہوتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ کو ویزا کے لیے
یا شناختی کارڈ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے آفیشیل فارم فل کرنا ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر اپنا فرسٹ نیم لکھیں, مڈل نیم لکھیں, سیکنڈ نیم لکھیں یا لاسٹ نیم لکھیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیملی نیم لکھیں, گیون نیم لکھیں. تو جب تک ہمیں یہ علم نہیں ہوگا کہ میرا گیون نیم کیا ہے, میرا فرسٹ نیم کیا ہے, تب تک جو ہے وہ میں مناسب طریقے سے تعارف نہیں کروا سکوں گا. تو اس پہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نام کے ساتھ جو ہم ٹائٹل استعمال کرتے ہیں, جیسے مسٹر ہے, مس ہے, مسز ہے, مز ہے اور ڈاکٹر ہے, یہ ہم کس طرح استعمال کریں گے. مثلا اگر مجھے اپنا تعارف کروانا ہے تو اس کے لیے میں کہوں گا ہائے آئی ایم راشد سلیم, یا اگر میں بہت ہی انفارمل تعارف کروانا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا ہیلو آئی ایم راشد. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے اس میں میں نے مسٹر راشد نہیں کہا, ڈاکٹر راشد نہیں کہا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بہت ہی آڈ سا ہے. انگلش میں یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے مسٹر یا کوئی باقی ان میں سے کوئی ٹائٹل استعمال کروں. تو جب میں کسی اور کا تعارف کرواؤں گا تو اس کے لیے ہم کہیں گے کہ دس از مسٹر جان. لیکن اپنا تعارف کرواتے وقت مسٹر اپنے نام کے ساتھ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. ہاں البتہ اگر بہت ہی فارمل سچویشن ہے تو آپ اور آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ڈاکٹر جان, آئی ایم ڈاکٹر راشد. لیکن اس کی نوبت کم ہی آتی ہے. اگر بہت ہی فارمل سچویشن ہو جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن مسٹر, مس, مسز اور مز یہ والے ٹائٹل عام طور پر ہم اپنا انٹروڈکشن کرواتے وقت استعمال نہیں کرتے. اچھا, اب میں اس سے پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ نیمز کئی قسم کے ہوتے ہیں. انگلش میں عام طور پر دو نام ہوتے ہیں جس میں ایک کو وہ فیملی نیم کہتے ہیں اور ایک کو گیون نیم کہتے ہیں. مثلا جان اسمتھ. جان اسمتھ میں جان فیملی نیم ہے اور اسمتھ گیون نیم ہے. مثلا ولیم شیکسپیئر. ولیم فیملی نیم ہے اور شیکسپیئر گیون نیم ہے. گیون نیم وہ نیم ہوتا ہے جس سے آپ کی آئیڈینٹی یا آپ کی شناخت ہو, جو آپ کو باقی افراد سے ممتاز کرتا ہو. جبکہ فیملی نیم وہ نیم ہے جو آپ کے فیملی ممبرز میں کامن ہے, مشترکہ ہے. مثلا میرا نام راشد سلیم ہے تو میرا گیون نیم راشد ہے اور سلیم جو ہے وہ میرا فیملی نیم ہے, کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو ہے وہ میری والدہ کا نام تھا. تو میرا اپنا نام اگر مجھے باقیوں سے ممتاز کرنا ہو تو اس کے لیے آپ مجھے راشد کہہ کے پکاریں گے. تو گیون نیمز کے ساتھ ہم یہ ٹائٹلز استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی دوسرے کا تعارف کروا رہے ہوں. مثلا اگر ہم جان کا تعارف کروا رہے ہیں تو ہم کہیں گے دس از مسٹر جان, اور یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دس از مس لبنا. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مسٹر, مس, مسز یہ اس کا تعلق جو ہے وہ گیون نیم کے ساتھ ہے, فرسٹ نیم کے ساتھ نہیں ہے. یہ چیزیں ہم تفصیل سے دیکھیں گے جب ہم آگے چلتے ہیں. Let's look at the first part, which is introducing oneself. Now, we can introduce ourselves either in an informal situation. Informal situation means a friendly situation, whereas formal situation means like in business setting. Informal situation, I can introduce myself as, hi, I am Rashid. Hello,
My name is Lubna. آپ یہ دیکھیں گے کہ انفارمل سینٹنسز میں راشد اور لبنہ یہ لفظ استعمال کیے گئے، یعنی آپ کو پورا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، محض جو گیون نیم ہے وہی کافی ہے. جبکہ فارمل سچویشن میں sentences are usually longer in formal situations and the structure is slightly more advanced. For example, hello, I don't think we have met. Let me introduce myself. My name is Rashid Salim. تو آپ یہ دیکھیں گے یہ جملہ لمبا بھی ہے اور اس میں تھوڑا سا ایڈوانس لینگویج سٹرکچر بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. اور دوسرا آپ یہ بھی نوٹ کریں گے کہ یہاں پر میرا مکمل نام ہے راشد سلیم. تو فارمل سیٹنگ میں ہمیں فل نیم دینا ہوتا ہے. یا دوسری مثال لے لیجئے، گڈ مارننگ، الاؤ می ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف، مائی نیم از لبنہ ستار. اچھا، گڈ مارننگ کے علاوہ یہاں پر گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، ظاہر ہے وقت کے مطابق. اچھا، دوسروں کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے ہم تھوڑی سی ڈفرینٹ اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں. مثلا میں نے اپنا تعارف تو کروایا، ہائے آئی ایم راشد، اور پھر انفارمل طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں دس از مائی بردر عاصم. انفارمل میں میں عام طور پر مکمل نام جو ہے وہ نہیں لوں گا. مثلا اپنے فیملی ممبر کا کسی کا تذکرہ کر رہا ہوں تو دس از انف، دس از مائی بردر عاصم. جبکہ فارمل سچویشن میں میں دوبارہ جو ہے وہ ایڈوانس اسٹرکچر استعمال کروں گا اور کہوں گا may I introduce my colleague مسٹر شجاع الدین. آپ نے نوٹ کیا کہ ابھی میں نے لفظ مسٹر شجاع الدین استعمال کیا ہے. تو مسٹر کا ٹائٹل اس لیے استعمال کیا ہے کہ اب میں کسی اور کا تعارف کروا رہا ہوں، اور شجاع الدین جو ہے وہ ان کا گیون نیم ہے. پورا نام فرض کریں کہ اگر ان کا محمد شجاع الدین پورا نام ہے تو میں اس میں مسٹر شجاع الدین کے نام سے ان کو پکاروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر انگریز جو ہیں وہ بعض اوقات ہمیں مثلا میرا نام راشد سلیم ہے تو وہ مجھے مسٹر سلیم کہہ کے پکار رہے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلش نیمنگ کنونشن جو ہے وہ ہم سے مختلف ہے. انگلش میں عام طور پر فرسٹ نیم جو ہوتا ہے وہ فیملی نیم ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جان اسمتھ میں جان فیملی نیم ہے اور اسمتھ گیون نیم ہے. لیکن ہمارے ہاں اردو میں اس کے لیے کوئی اسٹرکٹ سٹرکچر نہیں ہے. کچھ لوگوں کا فیملی نیم جو ہے وہ فرسٹ نیم ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا فیملی نیم جو ہے وہ سیکنڈ نیم ہوتا ہے. مثلا اگلا جملہ ہے الاؤ می ٹو انٹروڈیوس مائی کولیگ فاطمہ شیخ. تو اس میں شیخ جو ہے وہ فیملی نیم ہے جو ایک کامن نیم ہے. ہو سکتا ہے باقی فیملی کے ممبران بھی یہ استعمال کرتے ہوں. تو اس میں ہم عام طور پر مس فاطمہ یا مسز فاطمہ یا مز فاطمہ استعمال کریں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مس فاطمہ تو سمجھ میں آیا، مسز فاطمہ بھی سمجھ میں آیا، یہ مز فاطمہ کیا بلا ہے؟ مز فاطمہ ہم اس وقت کہتے ہیں جب کسی خاتون کا میریٹل سٹیٹس جو ہے یعنی اس کی ازدواجی حیثیت جو ہے وہ بتانا یا تو irrelevant ہو یعنی غیر ضروری ہو یا بتانا مناسب نہ ہو. تو اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ کوئی خاتون جو ہیں وہ میریڈ ہیں یا نہیں ہیں تو مناسب یہ ہے کہ آپ ان کو مس یا مسز کی بجائے مز کے ٹائٹل سے پکاریں. اچھا، اب آخری جملہ دیکھتے ہیں. I'd like you to meet my colleague تنویر محمود. I'd like you to meet my colleague تنویر محمود.
تو اب آپ دیکھیں گے یہ چونکہ فارمل سیٹنگ ہے تو تنویر محمود میں پورا نام جو ہے وہ لے رہا ہوں، اور موسٹ پروبیبلی اس میں محمود جو ہے وہ فیملی نیم ہے، جبکہ تنویر جو ہے وہ گیون نیم ہے، تو میں اس کو یہ کہوں گا. دوسری صورت میں اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں، آئی ووڈ لائک یو ٹو میٹ مائی کولیگ مسٹر تنویر. اچھا، یہ تو ہو گئے انٹروڈکشنز، سیلف انٹروڈکشن اور پیئر انٹروڈکشن، دوسروں کا انٹروڈکشن. Now, how do we reply to these introductions? If someone introduces someone to us, then how are we expected to respond to it? We will say, if someone has introduced Ms. Lubna to us, so we'll respond, we'll say, hi Lubna, nice to meet you. Nice to meet you بہت common structure ہے جو informal situation میں استعمال ہوتا ہے. آگے سے اب اس کے جواب میں اگر لبنا نے جواب دینا ہے تو وہ بھی یہی کہے گی nice to meet you too. Hello Tanveer, I'm happy to meet you. Lovely to meet you too. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹو میٹ یو اور ٹو میٹ یو ٹو جو ہے اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، جبکہ نائس کی جگہ ہم ہیپی بھی کہہ سکتے ہیں، لولی بھی کہہ سکتے ہیں، اور پلیزڈ بھی کہہ سکتے ہیں. چنانچہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں پلیز ٹو میٹ یو، لولی ٹو میٹ یو، نائس ٹو میٹ یو. یہ سب جو ہیں وہ فریکوینٹلی یوز کیے جانے والے ایکسپریشنز ہیں. اب ہم چلتے ہیں فارمل سچویشن کی طرف. فارمل سچویشن میں ایک ایکسپریشن اکثر استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے ہاؤ ڈو یو ڈو. اب یہ بڑا دلچسپ ہے. اکثر ہم غلطی کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کسی نے ہاؤ ڈو یو ڈو کہا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں آئی ایم فائن تھینکس کہنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو بنیادی طور پر کویسچن نہیں ہے، یہ ایک گریٹنگ ہے، یہ ایک ایکسپریشن ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو سے مراد آپ یہی سمجھ لیں کہ کسی نے کہا ہے نائس ٹو میٹ یو، تو نائس ٹو میٹ یو کے جواب میں آپ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو ٹو. اسی طرح اگر کوئی آپ سے ہاؤ ڈو یو ڈو کہتا ہے تو اس کے جواب میں آپ سے توقع ہے کہ آپ بھی ہاؤ ڈو یو ڈو ہی کہیں گے. مثلاً ہاؤ ڈو یو ڈو مس فاطمہ، ہاؤ ڈو یو ڈو. یہ شاید آڈ لگے آپ کو، لیکن ہاؤ ڈو یو ڈو بنیادی طور پر گریٹنگ ہے، یہ سوال نہیں ہے. چنانچہ آپ کو آئی ایم فائن تھینکس اس طرح کی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک بات اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہاؤ ڈو یو ڈو ہم کسی سے فرسٹ ٹائم ملے ہوں تو تب ہم استعمال کرتے ہیں. اگر کسی سے ہم آلریڈی مل چکے ہوں تو پھر ہم ہاؤ آر یو یا اور گریٹنگز استعمال کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح فارمل سچویشن میں ہم انٹروڈکشن کے لیے اکثر یوز کرتے ہیں اٹس اے پلیجر ٹو میٹ یو. اٹس اے پلیجر ٹو میٹ یو. ہاں، یہ یہاں پر اہم ہے کہ یہ لفظ پلیجر ہے، پلیجر. اکثر ہم اس کو پلیئر کے طور پر مس پروناؤنس کرتے ہیں. صحیح پروننسیشن اس کی جو ہے وہ ہے پلیجر، پلیجر. اور پلیجر میں ژ ساؤنڈ وہی ہے جو کہ ٹیلی ویژن میں آتی ہے. اٹس اے پلیجر ٹو میٹ یو. اور اگر آپ سے کوئی کہتا ہے اٹس اے پلیجر ٹو میٹ یو تو جواب میں آپ کو کہنا ہے آئی ایم ویری پلیزڈ ٹو میٹ یو. آئی ایم ویری پلیزڈ ٹو میٹ یو. اچھا، یہ تو ہے اگر کسی شخص کا ہم سے فرسٹ ٹائم تعارف کروایا گیا. اف وی نو سم ون آلریڈی and how to greet him or her. For example, someone introduces Ms. Lubna to us and says, hi, this is Ms. Lubna. In informal situation, we can say, hi Lubna, how are you? And جواب میں وہ یہ کہہ سکتی ہے fine, thanks, and you. And you کا مطلب ہے and how about you.
اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہیلو تنویر، ہاؤ آر یو ڈوئنگ. آئی ایم سوری، یہاں پر یہ ڈوئنگ کے اسپیلنگ جو ہیں وہ غلط لکھے گئے ہیں. یہاں پہ ڈبلیو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ گریٹ، تھینکس، ہاؤ اباؤٹ یو؟ ہاؤ آر یو ڈوئنگ سے مراد بھی یہی ہے کہ ہاؤ آر یو، ہاؤ آر تھنگز گوئنگ آن ان جنرل. اور جواب میں جب آپ کہتے ہیں ہاؤ اباؤٹ یو، اس کا وہی مطلب ہے جو اینڈ یو کا مطلب ہے. فارمل سچویشن میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں گڈ مارننگ مس لبنہ، ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ آئی ایم ویری ویل تھینک یو، اینڈ یو؟ یا بعض اوقات ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ہیلو مسٹر تنویر، اٹس نائس ٹو سی یو اگین. اور جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں اینڈ یو. اچھا، آپ نوٹ کریں گے کہ اس سے پہلے سینٹنس میں ہم نے بولا اینڈ یو، جو کہ ایک سوال تھا، اور اس سے مراد یہ تھی what about you، جبکہ اس سینٹنس میں ہم کہہ رہے ہیں اینڈ یو. یہ کوشچن نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اس سے مراد یہ ہے اٹس نائس ٹو سی یو اگین اینڈ یو. اینڈ یو کا مطلب یہ ہے کہ اٹس نائس ٹو سی یو ٹو. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنورسیشن کا اختتام کس طرح کیا جائے اور گڈ بائی کس طرح کہا جائے. انفارمل طریقے سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئی مسٹ گو، کیچ یو لیٹر. اوکے، سی یو لیٹر، بائے. I'll be off now, speak to you later. Sure, take care. It's very important that we end the conversation by using these expressions, because ending the conversation abruptly is something which is not desirable. اچھا، فارمل سچویشن میں جو ہے وہ گڈ بائی کچھ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے گڈ بائی، اٹ ہیز بین اے پلیزر میٹنگ یو. ریمبر دا پروننسیشن آف پلیزر. گڈ بائی، اٹ ہیز بین اے پلیزر میٹنگ یو. اور جواب میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں دا پلیزر از مائن، آئی ہوپ ٹو سی یو اگین سون. دا پلیزر از مائن سے مراد یہ ہے کہ آئی ایم پلیزڈ ٹو، I am glad to meet you. اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں فارمل سچویشن میں جب آپ جا رہے ہوں، اجازت طلب کر رہے ہوں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں I must be on my way. It was nice seeing you again. اور جواب اس کا اس طرح دیا جا سکتا ہے likewise. I look forward to seeing you again. لائک وائز سے مراد یہاں پر ہے سیم ہیئر، یعنی میرے پاس بھی یہی اسی قسم کے جذبات ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ گڈ بائی اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ باقاعدہ ایک ڈائلاگ جو ہے وہ اب ترتیب دے سکتے ہیں. آپ نے کچھ فریزز پڑھے ہیں جو کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے میں، کسی دوسرے کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے کارآمد ہیں. میں اس کو دہرائے دیتا ہوں. پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے میں کہوں گا ہائی آئی ایم راشد. انفارمل سچویشن، ہائی آئی ایم راشد، دس از مائی بردر عاصم. ہائی عاصم، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن تھینک یو. یہ اس صورت میں ہوگا اگر میں عاصم کو آلریڈی جانتا ہوں. ادروائز یہ اس طرح ہوگا ہیلو مسٹر عاصم، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ ہاؤ ڈو یو ڈو؟ جواب میں مسٹر عاصم بھی جو ہے وہ ہاؤ ڈو یو ڈو ہی کہیں گے. تو آج کے اس سبق میں ہم نے کچھ تو بنیادی چیزیں پڑھیں اس کورس کے حوالے سے، اور لینگویجز کس طرح سیکھی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا.
इसके अलावा अपना इंट्रोडक्शन करवाना, दूसरों का इंट्रोडक्शन करवाना और दूसरों के इंट्रोडक्शन के जवाब में जवाब देने के लिए जो फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस हैं वो हमने इस्तेमाल किए। अच्छा, हैंडआउट्स में आप देखेंगे कि ये जो यूज़फुल फ्रेजेस हैं इंट्रोडक्शन के लिए, एक हैंडआउट 1 में आपको वो मिलेंगे और हैंडआउट 2 जो इस सेशन का है उसमें आपको कल्चरल नोट्स मिलेंगे, जिसमें ये चीज़ें लिखी होंगी कि फ़र्स्ट नेम और सेकंड नेम कब इस्तेमाल करना है। नॉर्मली फ़र्स्ट नेम हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी से हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हों, व्हेन वी आर इन गुड टर्म्स विद समबॉडी, यानी फ्रैंकनेस हो। अदरवाइज़ हमें जो है वो गिवन नेम इस्तेमाल करना चाहिए, फ़र्स्ट नेम या फैमिली नेम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये चंद एक चीज़ें थी। नाउ इन द एंड आई वुड like to say few more things about language learning in general. You might be wondering how you would be able to follow me if I speak in English, and you might feel a bit of tension that whether you would be able to follow me or not in the coming sessions. I would just like to share one event, one personal event. I've also done 4 levels of French language from Alliance Française, which is French Cultural Center in Islamabad. And I remember I didn't know even a single word of French. And it was my first French class. When I entered into the classroom, we had a madam and she started speaking to us in French the very first day. And of course we didn't understand a single word, so we complained, and later on we talked to the management and we told them that we don't know a single word of French and you are teaching us French, very basic introductory level of French in French language itself. How are we supposed to understand it? But believe me, after few days we started understanding few words like the basic greetings, and very intelligently we started picking up language without any explanation, without any lectures, detailed lectures in Urdu or in English. And very quickly, just after few days, rather I should say just after few months, we started learning French and we understood quite well. So maybe in the beginning you feel a bit shy and you think that it's difficult to understand English. How am I going to learn English? But the key of learning English is in speaking English itself. It's like if you want to learn swimming, you have to jump in the swimming pool. So I understand that you people, some of you might come from far-flung areas, you come from remote areas where you have very little exposure to English language, and maybe it's difficult for you to follow me even when I am giving you these guidelines. But you can't use it as an excuse. I go back to the same example. If you want to learn swimming, you can't be afraid of water. If you want to learn driving, you shouldn't be afraid of the traffic. You shouldn't be afraid of the accident. Otherwise, you are never going to learn. So, बेहतरीन तरीका इसके लिए ये है कि get used to English. And even if you don't understand a single word in a sentence, just keep on focusing, keep on trying, and you will see that in few days you will start making progress, and you will understand a lot of words. What I will do is
I will try to speak slowly, clearly, and very often I would repeat the points that I make, and I would also like to use very simple vocabulary items in the beginning. Gradually, of course, we will try to build our vocabulary, but in the beginning I'll just use very simple English. If you have understood me this far, this means that all the vocabulary items that I am using, you actually know them. Maybe you can't speak like me right now, but I hope that after this course, if you follow the guidelines and if you go through the learning material and if you make enough practice, maybe one day you start speaking better than I am. You might not believe me, but I have studied in a very small village of a remote area in Karachi. It's, by the way, called Talhar. I'm Punjabi myself, but my father used to serve in Sindh. So I was born in Talhar, and then I got my primary education from a very small school in Ranipur. And in Ranipur, of course, we had very little exposure, and our teachers, they didn't know English very much. In fact, I started learning English myself when I came to class 6th. I started learning ABC in class 6th. And now I'm an English teacher myself. So the key is that we just be patient and we keep on practicing, we just persevere, we just continue practicing and have confidence in ourselves, and if there are any problems, just sort them out and ignore them. Even in the beginning we can ignore some problems and it'll take some time. Gradually you will pick up all the words that you think you would never be able to speak. In the beginning, if you are not very fluent, it's okay. In the beginning, if you make mistakes, it's understandable, it's acceptable. Just like when you are driving a car, you make mistakes. The only thing is that while you are speaking English, you won't be able to, there might be some accidents, you might call them, but these accidents won't kill you. And you should just practice English with your colleagues and with the other people who want to learn it, and gradually you would see that you will master it. So the key thing in learning a language is not merely getting a certificate or a degree. It is how committed you are and how much effort you put into it, how much practice you are willing to make. And I know in some villages, in some remote areas, people might laugh at you if you try to speak with them in English. But you would also find one or two colleagues who are willing to help you, who would actually understand that you want to practice English for learning. And sometimes you might even have to practice in front of a mirror, for example. That's not a bad strategy, actually. In the beginning, if you are shy, if you feel lack of confidence, you start with very simple sentences, simple phrases. And in the beginning, you don't need to focus too much on your grammar, especially when you are speaking, when you are listening. In fact, you shouldn't worry about your grammar too much. All you should worry about is getting your message across. So if you are able to make yourself understood, if you are able to to convey your message, then you are successful. So even if while you are speaking, you speak broken English in the beginning, there is no harm in it. Yes, we will learn grammar rules, and of course in written exams grammar is really very important, but grammar doesn't mean that
you should learn all the tenses, but you shouldn't be tense yourself. You should just be patient and keep on repeating, keep on practicing, and hopefully you will become an expert speaker yourself. So the key is practice. If you want to learn speaking, you should speak. If you want to learn listening, you should listen. And for listening, you can listen to BBC, and throughout my next sessions, I'll keep on giving you some useful websites from where you can download the listening material, or you can listen to it online and it can help you. Similarly, for reading, we'll be giving you some assignments, and hopefully you will go through them and be ready. So with this, we come to the end of today's session. I would just run through the summary. Today we learnt how languages are learnt in general, what are the best practices, how to introduce ourselves, how to introduce others, and how to respond to the introductions. So I wish you best of luck and see you again in the next session. Thank you very much. Khuda Hafiz.